नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व दखल जन्नतहु व हुवा ज़ालिमुन लिनफ्सिहि क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा व मा अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमतन व लइन रुदिदतु इला रब्बी लअजिदन्न खैरम मिन्हा मुनक़लबा क़ाल लहु साहिबुहु व हुवा युहाविरुहु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा सव्वाक रजुला लाकिन्नल्लाह हुवा रब्बी वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा फ़लौला इज़ दख़लत जन्नतक क़ुल्त मा शा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि इन तरनी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमने इब्लीस की मजलिस शूरा का मुताला शुरू करना है और एक अरसे से दोस्तों का बाप का मुतालबा था और बाज़ का बड़ा पुरज़ोर इसरार था कि ये जो है मुताला करवाया जाए और यहाँ के लिए भी तय हुए कि हम ये करेंगे। मेरा ख़्याल है शायद 6 महीने के लगभग होने को आए हैं और फिर उसके बाद ये हुआ कि ऐन जब वक्त आया तो बाज़ आरा ऐसी आ गई कि जिस पर कोई बात ऐसी थी कि किसी और किताब का या मनहज इनकलाब नबवी का मताला कराया जाए, तो वो लोग जो मुंतज़र बैठे हुए थे अभी तक तो उनको बड़ी उस पर जो है ना तशवीश लाहिक हुई। तो बहरहाल ये उन्हीं लोगों की तशवीश की बुनियाद पर यह मुमकिन हुआ है कि हमने वो फ़ैसला तब्दील करके इसका मताला शुरू कर रहे हैं। बहरहाल हर वक्त का जो तय होता है अल्लाह ताला की तकवीन में, तो जो शायद यही उसका सबसे मुनासिब वक्त है कि जब हम उसे शुरू कर रहे हैं। खैर मेरे साथ तो एक और मामला पेश आया कि मैंने कभी कुलियात इकबाल ली, फिर ये कि बाद में प्रोफेसर यूसुफ़ुद्दीन चिश्ती साहब ने जो उसकी मुख्तलिफ़ किताबों की तशरीहात लिखी हैं वो ली। तो जब इसकी ज़रूरत पेश आई तो मैंने देखा तो उसमें बाल जिब्रील भी मौजूद है, ज़बूर अजम भी है, बाकी सब कुछ है लेकिन अरमगान हिजाज़ नहीं है। तो बहरहाल फिर वो कंप्यूटर ने जो है वो साथ दिया। तो मैं तो अभी वही वाला फ़ोटो लेके आया हुआ हूँ, तो उसी से इंशाअल्लाह ताला मैं पढ़ूँगा भी। अच्छा, इसमें वैसे तो पढ़ते हुए अरसा गुज़र गया और कई दफ़ा पढ़ी भी है, लेकिन ये कि जब पढ़ाने के एतबार से पढ़ी है तो ख़ुद नए हक़ाइक़ मुनकशिफ़ हुए हैं। तो मुझे डॉक्टर बासित बिलाल याद आए। डॉक्टर बासित बिलाल से हमने एक दफ़ा कोई बहुत पुरानी बात है, जब हम खुद मेरा ख़्याल है शायद नहीं, खैर उसके बाद की बात है, कोई तरबियती कोर्स ही था, उसमें उन्होंने कोई चीज़ मुताला कराई थी। तो उसमें उन्होंने एक बात बताई थी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो मुसन्निफ़ है, राइटर है, जो शायर है, उसने कोई बात कही होती है, तो उसने जो बात कही होती है उसका जो कोई मफ़हूम निकाल लेता है ख़ुद उसके जहन में भी नहीं होता। और इसमें 2 तरह की बातें होती हैं। एक बात ये होती है कि किसी ने गलत मफ़हूम निकाल लिया तो वो तो गलत बात हो गई, वो तो जो भी उसका मुसन्निफ़ अगर ज़िंदा होगा तो तरदीद कर देगा कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी बात होती है कि जो मफ़हूम उसने निकाला होता है उससे जब वो बात कही गई होती है तो ख़ुद उस राइटर को तो वो मफ़हूम उसके ज़हन में नहीं होता, लेकिन अब जब उसकी वो तशरीह पेश की गई होती है तो राइटर को उससे इख्तलाफ भी नहीं होता। गोया वो समझता है कि ये बात जो इसकी तशरीह निकाली गई है तो वो ठीक निकाली गई है। तो मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि यानी ये मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता कि जितने मफ़ाहीम इन अशार से निकल रहे हैं वो सारे के सारे बैक वक्त उस वक्त अल्लामा के जहन में मौजूद रहे हों, वल्लाहु आलम, और रहे हों तो फिर ये बड़ा ही इलामी किस्म का कलाम बन जाता है, क्योंकि वो ख़ुद उन मफ़ाहीम का इतना प्रेशर है कि वो उस वाक़ियतन एक समंदर को कूज़े में बंद करना, और वो भी नज़म के पैराए में, शेर के पैराए में, ये तकरीबन नामुमकिनात से महसूस होता है। वल्लाहु आलम, हो सकता है कुछ लोगों को इजाफ़ी सलाहियतें नसीब हुई हों। बहरहाल ये जो भी इब्लीस की मजलिस शूरा का आइडिया है, पहले तो यही बड़ा मतलब आप ज़रा तसव्वुर करें तो बहुत ही तख्लीकी किस्म का आइडिया है
ابلیس ہے اس کی مجلس شورا ہے. تو ویسے تو شورا اور مجلس شورا تو ایک بڑا اسلامی قسم کا اور وہ سینس دیتا ہے، لیکن علامہ نے ایک تو اسے ابلیس کے ساتھ بھی منسلک کر دیا ہے، اور دوسرا اس میں اس حدیث کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ جس میں ابلیس اپنا تخت جو ہے وہ پانی پر بچھاتا ہے کی خبر دی گئی ہے. تو معلوم ہوا کہ بادشاہ سلامت تخت بچھائے بیٹھے ہیں اور ان کے وزیر مشیر اور مختلف جو بھی ان کے اکابر ہیں اور جیسے ہوتے ہیں نا قرب رکھنے والے لوگ، قریبی رفقا، وہ ان کے ارد گرد موجود ہیں. تو جو بھی ان کی سلطنت ہے وہ اس کے بے تاج بادشاہ ہیں. ظاہر ہے یہاں پہ انہی کا طوطی بولتا ہے، انہی کا حکم چلتا ہے، انہی کا آخری فیصلے کا اختیار بھی انہی کے پاس ہی ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے لوگوں کو بلایا ہے بات کرنے کے لیے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے، کوئی پری ایمپٹیو میئرز لینے ہیں، کچھ لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے، کچھ ایسی تبدیلیاں آئی ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ اپنے ساتھیوں کو مطمئن کیا جائے، ان کو جو ہے نا وہ بریفنگ دی جائے، ان کے ذہنوں میں اگر کچھ اشکالات ہیں تو وہ دور کیے جائیں تاکہ وہ یکسو ہو جائیں، ان کی جو بھی ہمارا ایجنڈا ہے اس پر ان کا اتفاق کامل ہو جائے. تو ظاہر ہے جب اتنا بڑا ایک ہنگامی قسم کا اور غیر معمولی نوعیت کا ایک اجلاس بادشاہ سلامت نے طلب کیا ہے، یعنی ابلیس نے طلب کیا ہے، تو اب جب یہ اس کی جو ایک ابتدائی یا جسے کہتے ہیں اوپننگ جو بھی انہوں نے جو دی ہے اس کی، تو اس کی غرض و غایت بیان کرنی ہے اس میں، اور اس غرض و غایت میں انہوں نے یہ بتانا ہے کہ یہ کیوں بلایا گیا ہے، اس میں اس کی وجوہات کیا ہیں. تو وہ وجوہات انہوں نے خود بیان کی ہوئی ہیں اس میں. لیکن اس پورے ظاہر ہے ایک شاعر ہے، اس نے ایک تخیل باندھا ہے، وہ ایک میسج دینا چاہتا ہے، وہ ایک پیغام دینا چاہتا ہے. یہ اہمیت نہیں ہے کہ شیطان کی مجلس شورا منعقد ہوئی اور کیا گفتگو ہوئی. اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ کیا پیغام ہے کہ جو وہ جس نے یہ سارا پلاٹ ڈیزائن کیا ہے وہ جو دینا چاہتا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک تو یہ کہ اس میں ایک کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں ابلیسی نقطہ نظر کیا ہے، ایک تو یہ چیز ہمارے سامنے کھل کے آتی ہے. اچھا، ابلیس کا طریقہ واردات، اس کا طرز عمل کیا ہے، ایک تو طرز فکر ہے وہ سامنے آ گیا، ایک اس کا طرز عمل کیا ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ ابلیس کو خطرہ کس بات سے، اسے ڈر کس شے کا ہے، اندیشہ کس چیز کا ہے. یہ اندیشہ ہے کہ جس نے اسے یہ اجلاس بلانے پہ مجبور کیا ہے، اور اس اندیشے کا ذکر اس پوری جو بھی محفل سجی ہے اس کے آخر میں جا کے ہوا ہے کہ وہ اگر ڈر ہے تو کس چیز سے ہے، اور وہ آئین پیغمبر کیا شے ہے جس سے میں توبہ کرتا ہوں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. تو یہ تو جا کے آخر میں کہانی کھلے گی. اور یہ ظاہر ہے کہ علامہ اقبال یہ پیغام ہے کہ جو دینا چاہتے ہیں کہ اوے نالائکو، تمہارے پاس یہ جو کتاب ہے جس کو تم چومتے رہتے ہو، جس کی تم ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں سمیٹتے رہتے ہو، اور جس کو تم ایصال ثواب فرماتے رہتے ہو، اور جس کی یاسین کے ذریعے سے تم مردے جو ہے وہ بغیر زہر کا ٹیکہ لگائے مارتے رہتے ہو، تو یہ اس کتاب کے اندر ایک ایسا پیغام بھی ہے کہ جو زمانے کو، دنیا کو تلپٹ کر سکتا ہے، وہ شیطان کے اس پورے ابلیسی نظام کو کے تار و پود بکھیر سکتا ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ ہے جو علامہ نے وہاں پہ بیان کیا ہے. یہ 1936 کی علامہ کی نظم ہے، اور اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بالکل ایک ایسی بات ہے، مجھے آج ذہن میں آ رہا تھا جب میں سوچ رہا تھا کہ یہ جاتے ہوئے آدمی کی اپنے ساری زندگی کی سوچ و بچار، تجربات، مشاہدات کا لب لباب اور نچوڑ ہے، یا مطالعے کا یا غور و فکر کا حاصل ہے کہ جو یہاں پہ آ رہا ہے، جسے وہ بیان کر رہے ہیں. تو وہ جو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ ایک ایسی بات تھی کہ جیسے حضرت لقمان جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، اور وہ وصیت اتنی جامع تھی کہ اسے قرآن مجید نے نقل کر دیا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ وصیتیں کی ہیں. تو یہ امت مسلمہ کو اور آج ہم مسلمانوں کو اقبال بتا رہے ہیں کہ وہ تمہارے پاس وہ کیا شے ہے کہ جس سے شیطان بھی لرزتا ہے، کانپتا ہے، ڈرتا ہے. اور وہ اس لیے کہ وہ شے ہے کہ جو لوگوں کے دل کی آواز بن سکتی ہے، ان کے اپنی جو خواہش ہے اس کو سرو کر سکتی ہے، وہ چیز ہے جو تمہارے پاس ہے. تو اصل تو کلائمیکس وہ ہوگا کہ جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے جو بھی بہرحال اس کے میدان بنایا ہے، زمین اموار کی ہے، جو اس کے لیے
علامہ اقبال نے جو بھی ذہن سازی کی ہے تو وہ بھی پہلے اس پر بھی تھوڑا وقت لگا لیں. اور وقت لگانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو لوگ شاعری سے شغف رکھتے ہیں, جو ذرا فلسفے سے شغف رکھتے ہیں, تو ان کے لیے تو یہ بڑی سطحی سی بات ہو سکتی ہے, مطلب بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, اور پڑھتے ہوئے تو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. میں بھی ایسے ہی سمجھتا رہا ہوں, لیکن یہ کہ بات یہ ہے کہ اس میں بڑی گہری باتیں آئی ہیں. اور ہمارے اب جو نوجوان ہیں وہ بہت سی چیزوں سے تو بہت آگے ہیں, لیکن یہ والی جو چیزیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں ان کا مطالعہ نہیں ہے, ان کی طرف ذہن استعمال نہیں ہوا ہے, ان پر وقت نہیں لگا ہے, تو اس لیے ان پر ہمیں تھوڑا وقت لگا کے آگے بڑھنا ہوگا. تو جو سب سے دیکھیے جو پہلا ہی مصرع ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں. اب ذرا اس کو ذرا سوچیں تو اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم آ گئی ہیں. ایک بات یہ کہ عناصر کا پرانا کھیل, اب یہ کائنات کے بارے میں جو شیطانی ویو ہے, ورلڈ ویو جو اس کا ہے, یہ وہ پیش ہو رہا ہے. اور آپ اگر اسے دیکھیں تو یہ عناصر یعنی جسے ہم سالمہ کہتے ہیں, وہ جو خاص سائنسی زبان میں وہ سالمات کا ہے نا, یہ سارا سال میں جسے پارٹیکل, تو جو پارٹیکلز ہیں اب وہ پتہ نہیں کون سا پارٹیکل اب ہگس بوسان پارٹیکل تک پہنچ گئے نا, تو اس پر بھی ہمارے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. یعنی ہمارے دیندار لوگوں نے تو اس ہگس بوسان پارٹیکل کا نام رکھا ہے شاید گاڈز پارٹیکل. تو جب ایک کسی سائنٹسٹ جنہوں نے وہ دریافت کیا نا, انہی میں سے کوئی ایک جب اس سے پوچھا تو یہ گاڈز پارٹیکل ہے, اس نے کہا آئی ڈونٹ نو گاڈز پارٹیکل ہے کہ ڈاگ پارٹیکل ہے. مطلب سائنٹیفک جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے, تو ہم تو اس پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ گاڈز پارٹیکل ہے. تو بہرحال میں کہنا یہ بات چاہ رہا ہوں کہ جو سائنسدان ہیں یا جو شیطان ہیں ان کے نظر میں یہ عناصر کا کھیل ہے. اور یہ جو ہگس بوسان والی بات اگر ثابت بھی ہو گئی, ابھی تو تھیوری ہے, اگر ثابت بھی ہو جاتی ہے تو کیا ثابت ہوگا؟ بھائی اتنی ساری بات ثابت ہوگی کہ یہ جو انسان ہے اس میں ایک حیثیت دماغ کی ہے. تو بس یہ جو کائنات ہے اس میں وہ جو ہگس بوسان پارٹیکل ہے اس کی حیثیت دماغ کی ہے. وہ منظم کرتا ہے, وہ مربوط کرتا ہے, وہ مختلف پارٹیکلز کو ایک خاص شیپ میں وہ جو ہے وہ تشکیل کر دیتا ہے. یہ کام وہ آ کے کر کے غائب ہو جاتا ہے, بس اتنا سارا اس کا کام ہے. تو پارٹیکل یہ ہے. اور پارٹیکلز کے بارے میں یہ ہے ان کا یہی کہ بس یہ یعنی بڑا عجیب نقطہ نظر ہے, لیکن بہرحال ہے جو اس وقت دنیا مان رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود بخود یہ سارا کچھ کھیل کیوں کہا اس کو, کہ اس کے پیچھے کوئی پلان نہیں ہے, کسی کا منصوبہ نہیں ہے, کسی کا ارادہ نہیں ہے, کسی کی سوچ نہیں ہے. یہ بس بگ بینگ ہے, بس ہو گیا ہے, دھماکہ ہوا, اس سے ٹکڑے ہوئے, پھر جڑ گئے, پھر مل گئے, پھر مختلف سپیشیز بن گئیں, پھر مختلف چیزیں بن گئیں وجود میں. یہ سب ایک حادثے کے نتیجے میں ہو گیا. اس کے پیچھے کسی کا منصوبہ کار فرمانا, یہ کھیل ہے. اور یہ پرانا کھیل ہے. یعنی یہ تو خیر اب یہ چیز آئی ہے نا, یہ جو ہگس بوسان والی, جس سے یہ اور وہ یہ کہ ایک دھماکے سے دنیا وجود میں آئی ہے, حادث ہے, یعنی ایک وقت میں بنی ہے. تو پرانا تو پہلے تو فلسفہ اقبال کے دور تک تو یہ باتیں نہیں تھیں نا. اقبال کے دور تک جو بات تھی وہ یہ تھی کہ مادہ قدیم ہے, ہمیشہ سے ہے, اور یہ بھی کیا غیر فانی ہے, یہ ہمیشہ رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ مادہ جو ہے نا وہ فانی ہو سکتا ہے. اب تو خیر یہ دونوں باتیں ختم ہو گئیں, لیکن یہ کہ پہلے تو یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور یہ ٹھیک وہی بات ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں. تو شیطانی نقطہ نظر سے جو ہماری یعنی حقیقت کے اعتبار سے جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا چاہیے, وہ مقام اس نقطہ نظر میں کائنات کا بنتا ہے. یہ پرانا کھیل, عناصر کا پرانا کھیل. ایک لفظ بول کے یہ وہ جو نشأت ثانیہ نہیں, وہ جو ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے نا اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام, اس کے جو پہلا جو پورشن ہے جس میں انہوں نے تہذیب حاضر کا تجزیہ پیش کیا ہے, تو اس میں جو انہوں نے 3 باتیں کہی ہیں کہ یہ جو موجودہ تہذیب ہے جو پوری دنیا پہ پھیلی ہوئی ہے, جس کا استیلاء پوری دنیا کے اوپر ہے, تو اس میں 3 کی جگہ پہ 3 چیزیں آ گئی ہیں. اور ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کی بجائے کائنات, یعنی اللہ کی جگہ پہ جو حیثیت اللہ کی تھی وہ کائنات نے اختیار کر دی. انسان کی غور, فکر, سوچ و بچار کا محور اب اللہ کی یاد نہیں ہے بلکہ کائنات ہے, اس پر فوکسڈ ہو گیا ہے. تو یہ ہے در حقیقت ابلیسی نقطہ نظر. اس کا پہلا پلر یہ ہے کہ یہ عناصر کا ایک کھیل ہے,
اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، کسی کی سوچ اس میں کار فرما نہیں ہے، کسی کا کوئی منصوبہ اس کے اندر نہیں ہے، یہ سب خود بخود ہے، اور یہ کھیل سے اس نے یہ مراد دی ہے۔ اور اب آپ یہ جو والا تصور ہے نا، یہ جتنے بھی آپ کے فلسفے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو جسے بعد میں آ کے ڈارون نے منظم کیا کہ انسان ایک حیوان ہے، پھر اسی سے بات آگے چلی تو پھر حیوان کے اندر تو مختلف جبلتیں ہوتی ہیں نا جو اسے چلاتی ہیں، موٹیویٹ کرتی ہیں، متحرک کرتی ہیں، چلاتی ہیں۔ تو پھر وہ کسی نے کہا جی سیکس انسٹنکٹ ہے، تو کسی نے کہا ارج ٹو ڈومینیٹ کی ہے، تو کسی نے کہا کہ نہیں یہ پیٹ کا مسئلہ ہے کہ جو انسان کو متحرک رکھتا ہے۔ تو یہ تو ساری چیزیں انسان اور حیوان میں کامن ہیں، ایک جیسی ہیں۔ حیوانوں کو بھی یہی چیزیں متحرک رکھتی ہیں، کتے کو بھی یہی اس کی انسٹنکٹس ہیں کہ جو موٹیویشن دیتی ہیں۔ تو انسان کی موٹیویشن کا باعث بھی بس یہی چیزیں ہو گئیں، تو اس کا مطلب وہ ایک حیوان قرار پا گیا۔ تو کسی کا منصوبہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے اس کا کوئی مقصد حیات ہوگا، تو مقصد حیات اب فارغ ہو گیا، تو اب اسی سے پھر وہ ساری جو چیز بنی ہے، یعنی اسی مادے ہی سے اب جب اس نقطہ نظر سے جب انسان کو دیکھا گیا تو ایک حیوان سمجھا گیا۔ جب حیوان سمجھا گیا تو یہ جو پوری ایک تہذیبی خاکہ بن گیا، سیکس فری سوسائٹی ہونی چاہیے، یہ قدغن نہیں ہونی چاہیے، وہ قدغن نہیں ہونی چاہیے، یہ سزا نہیں ہونی چاہیے، فلانا، یہ جو سارا ایک پورا آپ کی ایک تہذیب یا ایک تمدن وجود میں آ گیا، یہ اسی مادہ پرستی کے بیچ سے وجود میں آیا۔ اب آپ کے جتنے بھی فلسفے ہیں وہ بس اسی کی شرح ہیں، اسی یعنی اس کا جو بیج ہے وہ یہ مادہ پرستی ہے، اسی سے یہ پھر سارے وجود میں آئے ہوں گے۔ تو ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ جان لیجئے کہ جتنے بھی نئے فلسفے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں یار یہ ماڈرن ایج کے بڑے ترقی یافتہ فلسفے ہیں، تو اگر آپ فلسفہ یونان کا مطالعہ کریں تو یہ سارے فلسفے اپنی یعنی جیسے آپ کے ابتدائی شکل میں آپ کو یونان میں مل جائیں گے، یعنی آج سے 3000 سال پہلے یہ فلسفے وجود میں آ چکے تھے، یہ اس طرح کے نقطہ آئے نظر بن چکے ہوئے تھے، لیکن وہ شیپ ساری ہی مادہ پرستی کی تھی۔ مادہ پرستی کا یہ ورژن، مادہ پرستی کا یہ ورژن، مادہ پرستی کا وہ ورژن۔ اب اسی میں پھر آپ آگے ہیں۔ یہ مارکسزم کیا ہے؟ روحانیت ہے۔ اس میں کوئی جو ہے نا وہ کوئی ملاکوتی کوئی جو ہے کوئی شے موجود نہیں، یہ وہی مادہ پرستی کی ایک صورت جو ہے جس نے کمیونزم کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، وہ وہی پہلے ظاہر ہوا تھا کس صورت میں؟ کیپٹلزم کی صورت میں، جو اسی کا اینٹی تھیسس ہے۔ تو خواہ کیپٹلزم ہو خواہ کمیونزم ہو، سورس پیچھے کیا ہے؟ ایک یہ کیپٹل، وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ میٹیریلزم ہی ہے۔ اسی سے آگے چلیں، آپ کے ہاں ایک تصور ہے جی جبریت کا تصور ہے، فاشزم کا تصور ہے، اس کے مقابلے میں لبرلزم کا تصور ہے۔ دونوں کے پیچھے کیا ہے؟ مادیت ہے، دونوں کے پیچھے مادہ پرستی کھڑی ہے۔ اسی طرح ایک تصور ہے ایک ایسے جبر کا، ایک ایسی اتھارٹی کا کہ جس میں جیسے وہ سیکیورٹی سٹیٹ کا تصور ہے کہ جس میں انسان کی آزادی کو سلب کر لیا جائے۔ اس کے مقابلے میں ایک لبرلزم کا تصور ہے کہ انسان جو لبرل ہو تو اس لبرلزم سے پھر انارکی نکلتی ہے، میں بھی آزاد تو بھی آزاد، جب دونوں آزاد تو ہمارے اوپر جبر کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آخری درجہ اس کا کیا نکلے گا؟ ریاست بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ریاست کا بھی تو ایک قانون ہے، ایک جبر ہے، ایک ضابطہ ہے۔ اصل میں یہ ہے وہ کلیش جو اب امریکہ میں شروع ہو چکا ہوا ہے۔ یہ ابھی اس کی ابتدائی شکلیں کہ اب جو اس کا یعنی آپ اگر لبرلزم کو لے کے چلیں گے تو اس کی آخری انتہا انارکی ہے۔ تو پھر ظاہر ہے جب آپ انارکی کی طرف آپ جاتے دیکھیں گے تو ریئیکٹ بھی کریں گے نا، پریمپٹ کر کے ریئیکٹ کریں گے، اور وہ ریئیکشن ہے جس کا نام ٹرمپ ہے۔ اب وہ اپنا پورا جبر والا لے کے، ابھی وہ پوری طرح آیا نہیں تھا، اور وہ جب آئے گا اگلا وہ ہوگا یا اس کا کوئی جو ہے نا چیلا ہوگا۔ تو اور وہ جب جیسے مودی آ گیا ہے انڈیا میں، کدھر گیا انڈیا کا لبرلزم اور کدھر گیا انڈیا کا سیکولرزم؟ لیکن شکلیں خواہ وہ آپ وہ کوئی اتھارٹی والی اختیار کر لیں، لبرلزم والی اختیار کر لیں، کیپٹلزم والی اختیار کر لیں، کمیونزم والی اختیار کر لیں، جب اس کو پیچھے جا کے دیکھیں گے جڑ میں تو کیا نکلے گا؟ عناصر کا پرانا کھیل والا۔ تو یہ ہے شیطانی نقطہ نظر۔ تو یہ دنیا اس وقت جو ہے جو سجی ہوئی ہے یہ شیطان کی دنیا ہے۔ اچھا، اس کو اقبال نے وہ شکوہ میں وہ بات کہی تھی نا، ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا توحید سے ہوئی خالی دنیا۔
تو یہ توحید سے خالی ایک مشرکانہ نظام پر مبنی دنیا ہے کہ جس میں اس وقت یہ والی تہذیب ہے، اور اس کی جو جڑ اور بنیاد ہے یہ سمجھنا، کائنات کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس کے پیچھے کسی کا دماغ، کسی کا منصوبہ، کسی کی سوچ کار فرما نہیں ہے، بامقصد تخلیق نہیں ہے، بلکہ یہ عناصر کا پرانا کھیل ہے۔ اب دیکھیے بس ایک ہی لفظ ایک ترکیب تھی عناصر کا کھیل، لیکن اس کے اندر یہ سارا کچھ موجود، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اتنا تو اگر اقبال کے سامنے یہ سارا رکھا جائے تو وہ شاید اسے مان تو لیں، لیکن یہ ماننا شاید ان کے لیے بھی مشکل ہو کہ جب میں نے کہا تھا تو اتنا سارا میرے ذہن میں بھی تھا، واللہ عالم۔ تو یہ عناصر کا پرانا کھیل ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ بھی اب شیطانی نقطہ نظر، یہ دنیا دھوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میرا خیال ہے سورہ اعراف میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کے بارے میں میں نے حکم تجھے دیا تھا، تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں۔ کیوں اچھا ہے بھائی؟ تو خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ تو یہ جو دنیا ہے، جو اس وقت جس دنیا پہ ہم رہتے ہیں، یہ زمین ہے، وہ زمین مٹی کی شے ہے، تو شیطان تو مٹی، وہ تو اس مٹی کو بڑا گھٹیا سمجھتا ہے۔ تو یہاں دنیا دوں جو ہے یہ اس کے گھٹیا ہونے، کمتر ہونے، سیکنڈ ریٹ ہونے، اس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے، ایک گھٹیا مخلوق۔ یعنی اس میں وہ ذرا تھوڑا سا اپنا وہ مقام بتا رہا ہے، وہ جو اس نے اللہ سے بھی کہا تھا میں انہیں نتھ ڈال دوں گا، میں ان کو لگام دے دوں گا، میں ان کو تیرے رستے پہ نہیں چلنے دوں گا، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یہ ساری باتیں اس نے کی تھی نا۔ تو اب در حقیقت وہ یہ پورا جو نظام اب ہمارے قابو میں ہے، تو گویا یہ دنیا دوں کہہ کے انسان کو حقارت سے، یعنی ایک تو ویسے زمین ہی گھٹیا ہے، تو یہ زمین کا پیدا ہوا مٹی سے بنا، اس کو دیکھو نا میں نے نتھ ڈال کے رکھ لی ہے یا نہیں، میں جس راستے پہ میں لے کے جانا چاہتا تھا اس پہ چل پڑا یا نہیں، یہ میری سجائی دنیا ہے۔ اللہ کی بنائی دنیا تو ہاتھ سے مسلمانوں کے نکل گئی ہے، اب یہ میرا سٹیج ہے جو میں نے بنایا ہوا ہے، تو یہ گھٹیا انسان میرا کیا مقابلہ کر سکتا تھا، یہ حقیر، یہ کمتر۔ اب یہ ہے اصل میں وہ اصل شیطنت کے جو سامنے آ رہی ہے اس کی، یہ دنیا دوں، یہ گھٹیا لوگ۔ اور پھر ساتھ ہی اس نے ایک طنز جو ہے نا وہ فرشتوں پہ بھی ماری ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جو دنیا دوں ہے، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا ہوں۔ اب یہاں بات وہ کلیئر ہو گئی کہ دنیا دوں میں اصل مخاطب زمین نہیں ہے بلکہ انسان ہے، اور یہ ساکنان عرش جو ہیں یہ کون ہے؟ فرشتے۔ ان کی تمناؤں کا خون کیوں ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس پر انہوں نے یہ ایک تو جس کی طرف اللہ کا رجحان تھا یعنی انسان، ان کے اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس کو بنائے گا جو زمین میں خون ریزی کرے گا اور فساد مچائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اگلی بات جو کی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم اللہ تیری تحمید بھی، حمد اور تقدیس کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ انسان کو بنانا چاہتا ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں یہ تو فساد کرے گا، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، تو مطلب ہے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ان کی تمنا یہ ہے کہ خلافت ہمیں ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک مظاہرہ کروایا حضرت آدم سے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَ، وہ پورا مظاہرہ ہوا، اس کے بعد ان کی تمنا کا خون ہو گیا، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو یہ ان کی تمنا کا خون ہو گیا۔ تو اب یہ شیطان کو تو ساری بات معلوم ہے، مجھے اور آپ کو نہ معلوم ہو کہ ہماری اصل حقیقت کیا ہے، شروع کہاں سے ہوئے، شیطان کو سب پتہ ہے، وہ سب جانتا ہے، اس لیے اس نے یہ ذکر بھی کر دیا کہ یہ جو اس عرش کے جو مکین ہیں، جو فرشتے ہیں، یہ ان کی تمناؤں کے خون پر اللہ نے بنائی تھی یہ، اور دیکھو ہم نے وہ چھین لیا ان سے۔ اب اس میں اس نے اصل میں جو بٹوین دا لائن بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ کہاں تھا وہ ورلڈ ویو کہ یہ اللہ نے بنائی ہے، اور کہاں آج انسان اس پہ سرنڈر ہو چکا ہے کہ یہ عناصر کا کھیل ہے۔ تو آپ ذرا ہماری کامیابی کا تو کچھ اندازہ لگاؤ نا کہ ہم نے خلیفہ صاحب کی مت کیسے ماری ہے، کہ ان کو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اب یہاں پہ اس نے اپنی اصل بات بیان کی ہے کہ یہ اجتماع ہم نے کیوں بلایا ہے۔
پرابلم کیا ہے اور مسئلہ کیا درپیش ہے. کہتے ہیں کہ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہاں کاف و نو. کاف و نو کن، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن فَيَكُونُ. تو گویا یہ کن سے بنی ہے. یعنی دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے، شیطانی ورلڈ ویو کیا ہے، یہ عناصر کا کھیل ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام کا ورلڈ ویو کیا ہے، یہ کن سے وجود میں آئی ہے. تقابل سامنے آ گیا ہے نا. تو پہلے تو اس بات کو نوٹ کریں. تو اللہ کے نقطہ نظر سے تو یہ جہان کن ہے، ہمارے نقطہ نظر سے یہ عناصر کا کھیل ہے. ایک تو یہ وضاحت ہوگی، واضح ہو گیا ہے. دوسری بات یہ کہ لگتا ہے یار علامتیں ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہ برباد کرنے پہ آ گیا اس پہ. اچھا اس کے پیچھے برباد کیوں کرنے پہ آ گئے؟ بنائی اس نے تھی اور قبضہ ہم نے کر لیا ہے. یہ اس کے پروگرام میں تو نہیں تھا، تو اب اس کے پاس ایک ہی حل رہ گیا کہ اس کو برباد کرے. اور یہ جو خاص طور پہ یہ دیکھیں 1936 کی ہے، تو اس سے پہلے یعنی جو کچھ دنیا اس وقت تھی، جو بھی کلیشز تھے، اب علامہ اقبال سے یہ بات بھی پوشیدہ نہیں تھی کہ وہ جو اس وقت لیگ آف نیشنز تھی تو یہ اب بالکل ختم ہونے والی ہے. 1914 میں وہ جنگ عظیم پہلی ہو چکی ہوئی تھی، دوسری جنگ عظیم کے آثار ظاہر ہو رہے تھے. تو اگر یہی جنگوں کا سلسلہ چل پڑا تو اس کا مطلب ہے یہ تو سارا جو کچھ بھی ہے یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا. تو یہ تو وہ جو گریٹر پلان ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں تو اس کی کوئی بربادی کا فیصلہ ہوا نظر آ رہا ہے. تو اب یہ ہیں وہ حالات کہ جس میں یہ میٹنگ کنڈکٹ کی جا رہی ہے. فیصلے کا اختیار ادھر ہی ہے، مطلب وہ تو اس نے کرنا ہے، لیکن یہ کہ مشورے کا مطلب فیصلہ کرنا ہی تو نہیں ہوتا. مشورے کا مطلب جو ہے نا ایجوکیشن کرنا بھی ہوتا ہے. مشورے کا مطلب جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے میں اگر کسی کو کوئی اشکال ہو تو پتہ لگے، تاکہ وہ جب ہم تقسیم کار کریں تو کم از کم اس بندے کے ذمہ تو کوئی کام نہ لگایا جائے. تو مشورے کے بہت سے مطالب ہوتے ہیں، بہت سے مقاصد ہوتے ہیں. باقی تو شیطانی جو بھی طریقہ ہوتا ہے اس میں فیصلہ وہ اکیلا خود کر چکا ہوتا ہے. اس میں اس کی مرضی ہے کسی کو بتائے، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اتنی بڑی مجلس شورا منعقد کر لی اور اس میں اس نے اپنا جو بھی فیصلہ ہے یا جو سنائے گا جا کے آخر میں، وگرنہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے چپ چاپ فیصلہ کر کے تو ایک سرکولر ایشو کر دے. وہ سرکولر بھی نہ ایشو کرے، کون اسے پوچھ سکتا ہے کہ بابا آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ جو مرضی جس پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دے، یہ اس کا مطلب ایک مطلق اختیار ہے. تو بہرحال اس کی عنایت کہ اس نے اپنے مشیروں کو بلا کے ان کے سامنے مسئلہ رکھا، پیچیدگی رکھی، پرابلم رکھی. تو اب اس کے بعد ایک معاملہ اس نے شروع کیا. یہاں تک تو اس نے کچھ یعنی یوں سمجھیے کہ جو خطرہ درپیش تھا اس کا ذکر کیا ہے. اب اس کے بعد اس نے بڑکیں ماری ہیں اور بڑکیں ماری ہیں اور آخر تک بڑکیں ہی ہیں اور بڑی زوردار قسم کی بڑکیں ماری ہیں. اور اس سے میرا آج جو نا وہ ذہن گیا قرآن مجید کی بعض آیات کی طرف کہ یہ بڑک بازی کا کام شیطانی کام ہے. کو اللہ کا بندہ اس کے اندر تو عجز ہوتا ہے، انکسار ہوتا ہے، تواضع ہوتی ہے. وہ جب بھی بات کرتا ہے تو یعنی میں نے وہ جو آیات بھی شروع میں پڑھی تھی تو اسی اعتبار سے پڑھی تھی کہ آپ ذرا دیکھیں کہ ایک آدمی ہے جس نے اپنی ایک چھوٹی سی دنیا، 2 باغ ہیں اس کے، وہ اس نے بنا لی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنے دست قدرت سے بنا ہے. عناصر کے کھیل میں میں نے بھی کھیل کھیلا ہے. اور یہ کہ باقی یہ کہ مجھے نہیں یقین کہ قیامت وغیرہ ہوگی. وما اظن الساعۃ قائمۃ، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کھڑی ہوگی. ولا ان رددت الی ربی، اگر میں لوٹ کے اپنے رب کے پاس چلا گیا، لاجدن خیرا منہا منقلبا. اب اس کے اندر آپ کو تعلیم محسوس ہو رہی ہے نا کہ مجھے اپنے رب کے پاس لازماً اس سے بھی بہتر ملے گا. کوئی پیغمبر نے بتایا کچھ نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی الہام نہیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر کا ایک وہ شیطان ہے جو سے کہنا لازماً نہیں مجھے بہتر ملے گا. اس کے مقابلے میں اچھا اب یہ وہی نقطہ نظر کا فرق ہے نا. وہ جو دوسرا اس کا ساتھی ہے وہ اسے یہی بتا رہا ہے تو اس ذات کا کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفہ بنایا، پھر تجھے اچھا بھلا چنگا بھلا بندہ بنا دیا ہے. اس کا انکار کرتا ہے تو اب ایک تو یہ ہمارے سامنے تقابل کیا گیا.
ایک آپ دیکھیں تو یہ ذرا تھوڑا سا لطیف سا تقابل ہے، سورہ بقرہ میں جہاں حج کا ذکر آتا ہے نا، الحج اشہر معلومات، اسی میں آگے جا کر وہ مشہور دعا آتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس سے پہلے کیا آتا ہے؟ اس سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ ومن الناس، لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ من یقول آتنا فی الدنیا، جو یہ کہتا ہے مجھے دنیا میں دیں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دو نقطۂ نظر ہیں۔ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ دنیا میں مل جائے، وہ حسنہ کا بھی نہیں ہے، مال دنیا مل جائے، حسنہ نہیں، دنیا مل جائے، اس کے لیے تو آخرت میں یہ ایک نقطۂ نظر ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ دنیا میں بھی حسنہ ملے، مال نہیں ہے، حسنہ مال نہیں ہے، حسنہ ہدایت ہے، صحیح سمجھ ہے، فہم ہے، تو دنیا میں بھی حسنہ ملے، آخرت میں بھی حسنہ ملے اور دوزخ سے نجات مل جائے۔ یہ وہ صحیح نقطۂ نظر ہے، وہ پہلا شیطانی نقطۂ نظر ہے۔ اب یہ تو ایک کنسپچول چیز تھی نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں بالکل جیسے کہتے ہیں نا کنکریٹ فارم میں بیان کیا، اس کو ایک مثال کی صورت میں سامنے رکھا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں وہ بھی ہے جس کی بات جب وہ بات کرتا ہے نا تو اس کا بات آپ کو تعجب میں ڈالتی ہے۔ یوجبو کا قولہ فی الحیات الدنیا، اس کی باتیں ایسی میٹھی، ایسی دل کش، ایسی زخرف القول غرور کہ جو آپ کو بھاتی ہیں، آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، کھینچتی ہیں اپنی طرف۔ تو یہ ہر مقرر کے لیے، ہر جو ہے نا مدرس کے لیے، ہر وہ کون سے ہوتے ہیں جی، موٹیویشنل سپیکر کے لیے، بہرحال یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہر ایک پر اس کا اطلاق ہو جائے گا، جس کی بات بھی کسی کو بھلی لگتی ہے، لگتا ہے کہ طاقت پرواز رکھتی ہے کوئی کسی کی بات، تو بہرحال تو طاقت پرواز تبھی محسوس ہوگی کہ کسی کو بھلی لگے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ۔ اچھا، صرف یہ مسئلہ اس درجے کا نہیں ہے جو اس بندے کا تھا کہ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں یا عناصر کا کھیل سمجھتا ہے، یہ ایک اس بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جو اپنے دل کی کیفیات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، وہ اللہ کو میرا پتہ ہے، اللہ جانتا ہے میں نے کتنی محنت کی اور کیا ہے اور کتنا خلوص بھرا ہوا ہے اور کتنا میرے اندر انکسار رچا بسا ہوا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ پکا پھوپھا کٹن ہوتا ہے، اور اس کی جو وَإِذَا تَوَلَّى، جب یہاں سے لوٹ کے جاتا ہے یہ سارے گپے ہانک کے، سعیٰ فی الارض، زمین میں وہ کوشش کرتا ہے یہ لیفسد فیہا، اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی، وَیُہلِکُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتی اور نسل برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، تو نیک بندہ جو ہے نا فسادی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اگلی بات اس کی یہ کہی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈر ہے، یہ تو کیا حرکت کرتا ہے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کی عزت اس کو گناہ پر مائل کر لیتی ہے۔ میں اس کی بات مانوں، یہ گھٹیا انسان یہ مجھے سمجھائے گا، یہ جہل مرکب، جبکہ میں عالم، میں فاضل، میں رشد، میں راشد، میں مرشود، پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ بھی ہوں، تو میں کیوں اس کی بات مانوں؟ تو ایک یہ کریکٹر ہے، یہ ہے وہ جو دنیا مانگ رہا ہے، یہ خود پسند شخص، یہ خود پرست شخص، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا شخص، یہی شیطنت ہے۔ شیطان کو بھی یہی تھا نا، یہی اس شخص کا کردار ہے۔ اس کے مقابل جو اللہ تعالیٰ کردار لے کے آئے ہیں، جیسے وہاں پہ آیا تھا کہ وہ جو دنیا میں بھی حسنہ مانگتا ہے، آخرت میں بھی حسنہ مانگتا ہے، وہ کیا کردار ہے؟ یہ ہے من یشری نفسہ، جو اپنا نفس بیچتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضیاں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں اپنا نفس بیچتا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ کنٹراسٹ سامنے آ گیا نا ہمارے۔ تو یہ ایک شیطانی کردار ہے، یہ ایک جو ہے وہ رحمانی کردار ہے۔ رحمانی کردار کے اندر یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دعوے کرتا میں نے یہ پھڑے نہیں مارتا، لافزنیاں نہیں کرتا،
وہ اگر کوئی ایسی بات ہو بھی تو تقدیس نعمت کی درجے میں بات کرے گا، ایسی بات ہو بھی تو اللہ کے احسان کے طور پر اس کا ذکر کرے گا، ایسی بات کوئی اس سے کوئی کارنامہ سرزد ہو بھی گیا ہو تو کہے گا اللہ کی مہربانی، اللہ کی عنایت، یہ اس کا رویہ ہوگا۔ اور یہ والا جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بس وہ خوب لمبی لمبی ہانکے گا اور نیلی پیلی ساری کاٹے گا، یہ اس کا رویہ ہوگا، اور اپنی خود پسندی اور اپنی بڑی بڑی جو ہے وہ باتیں کرنا، یہ ہے ایک پورا یعنی اچھا آدمی سوچتا ہے تو بہت سی باتیں پرانی چھوٹی چھوٹی یاد آتی ہیں۔ تو مجبوری ہوتی ہے، مطلب آپ اگر فرض کریں ہم میں سے ہی کوئی دفتر خارجہ میں اس کو وہ ترجمان، دفتر خارجہ کا ترجمان لگ جائے، اللہ نہ کرے لیکن بالفرض کوئی لگ جائے، تو اب یہ اس کی پروفیشنل ڈیوٹی ہے کہ وہ چہرے کے اوپر ایک مصنوعی اعتماد سجا کے رکھے، اور ادھر آپ کو شکست ہو رہی ہو تو وہ کہے نہیں ہم دشمن کے علاقوں کے اندر گھستے چلے جا رہے ہیں، بس یہ اس کے، اور ہم سبق سکھا دیں گے اور ہم تیسی پھیر دیں گے۔ تو یہ اس کی جاب کی ضرورت ہے نا، وہ اس نے پوری کرنی ہے، تنخواہ اسی چیز کی لے گا۔ تو بہرحال یہ بڑی محرومی کی بات ہے کسی کو ایسی جاب مل جائے کہ جس میں اس کو شیطان کی طرح لافزنیاں کرنی پڑیں، تو ہوتا ہے کرنی پڑتی ہیں، اپنے ساتھیوں کا مورال کہیں ڈاؤن نہ ہو جائے، حق بتا دیا، سچ بتا دیا، قوم بیٹھ جائے گی، ساتھی بیٹھ جائیں گے، پھر لڑیں گے کیسے، پھر کیسے مقابلہ ہوگا، تو گپوں میں لگا کے رکھو، کبھی حقیقت سے انہیں اس موڑ کے آگے منزل ہے، مایوس نہ ہو دناتا جا۔ تو یہ در حقیقت یہاں پہ آپ کو یہی نقشہ نظر آئے گا کہ وہ انہیں سمجھا رہا ہے، گھبرانے کی بات نہیں، مطلب ایک بات جو خود اس کے اندر ڈر گھسا ہوا ہے اس کا ذکر تو اس نے کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ انہیں پوری تسلی دے رہا ہے کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور اب اس نے اپنی گپیں چھوڑی ہیں۔ میں نے دکھایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب۔ فرنگی یعنی اس دور میں تو ظاہر ہے ملکہ برطانیہ اور یہ جتنی بھی یورپی قومیں ہیں، چلیں ان کا یہ ولندیزیوں سے اور اطالویوں سے تو کچھ مقابلہ تھا، فرانسیسیوں سے، لیکن یہ کہ باقی یہ جو جہاں پہ ہم جا کے پناہیں شناہیں لیتے ہیں، کینیڈا شنیڈا یہ تو سارے ملکہ برطانیہ کے تابع تھے نا، یہ آج بھی ملکہ برطانیہ کے تابع ہیں۔ یہ ہمارے جو مجاہدین جا کے کینیڈا بیٹھتے ہیں اور شہریت لیتے ہیں، مصلحین چلے مجاہدین نہ صحیح، تو یہ یعنی ملکہ برطانیہ کی وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں تو پھر شہریت ملتی ہے جی۔ تو فرنگی کا لفظ جب یہاں پہ آئے گا تو ملکہ برطانیہ کا راج جہاں تک ہے وہ سب فرنگی ہے، اور اس یعنی جو شیطنت کا جو انتظام ہے، اس کی جو جڑ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو اساس ہے، وہ شورا نہیں ہے، وہ مشورہ آپس میں مشورہ کا مشاورت نہیں ہے، شورا بینکم نہیں ہے، وہ ہے ملوکیت، وہ ہے ڈکٹیٹرشپ، وہ ہے دیو استبداد۔ تو شیطان کو سب سے زیادہ جو شے پسند ہے یا جس کو وہ لاگو کرنا چاہتا ہے وہ انسانوں کو غلام بنانا ہے۔ اللہ کا غلام وہ شخص بن سکتا ہے جو آزاد ہو، جو غلام ہے وہ کیسے اللہ کی بندگی کرے گا؟ دو ربوں کے غلام تو آپ ہو نہیں سکتے۔ لہذا شیطانی آرڈر کا جو پہلا قدم ہے وہ انسانوں کو مجبور، مقہور، غلام بنا کے رکھنا ہے، حریت کی ہر سوچ ان کے اندر سے ختم کر دینا ہے۔ اور یہ کام اگر کسی نے کیا ہے تو فرنگیوں نے کیا ہے۔ تو فرنگیوں کو یہ سبق کس نے پڑھایا ہے جی؟ ہم نے پڑھایا ہے جی۔ یہ ہمارے جو ہے نا محنت کا ثمر ہے، یہ ہمارا سکھایا ہوا جو ہے نا سبق ہے جو فرنگی لے کے نکلے ہیں۔ اور بعد میں اگر جمہوریت بھی آئی ہے، انسان ذرا سیانہ ہوا ہے، وہ آخر میں وہ مضمون آ جائے گا، تو اصل میں وہ اس کے پردے میں اصلاً تو جبری تھا، ملوکیت ہی تھی۔ یہ تو اس کو ہم نے خود اسی شاہی کو ہم نے جمہوری لباس پہنا کے لوگوں کو الو بنایا ہے۔ وہی یو جب وہ کولہ ہو، وہ ہمارا کول تو لوگوں کو اچھا آ گیا، یہ کوئی وہ لوگوں کی حاکمیت تھی نہیں، یہ عوام کی حکومت تھی نہیں، یہ حکومت ہماری تھی، ہم نے عوام کو الو بنایا۔ دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کوپ، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، تو یہ آزادی کی نیلم پری نہیں تھی، یہ الو بنایا ہم نے لوگوں کو۔ تو یہ جو ہے ہم نے دکھایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب۔
میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں. سیکولرزم. ایک طرف ہم نے ان کو آزادی دی، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہم نے ایسی تعلیم عام کی، کوئی کہیں لارڈ مکالے نے کی تو کہیں کسی اور لارڈ نے کی ہوگی آ کے ہندوستان میں. ہمیں تو اسی کا نام آتا ہے جو یہاں پہ لے کے آیا. اور یہ بھی شاید آپ کو معلوم ہو کہ یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ سارا کچھ ہوا تھا، کہ اس پر باقاعدہ تحقیقاتی کمیشن بیٹھا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بھئی ہم نے اتنا ان کو سہولتیں دی ہیں، یہ پھر بھی بادشاہوں کی نسبت تو ہم نے سہولتیں ان کو زیادہ دی ہیں. وہ جو آج خلافت کرتے ہیں تو ان کے دور میں عوام تو زیادہ رولے ہوئے تھے. وہ ہندوستان خوشحال ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے، ہندوستان ملک خوشحال ہوگا، عوام کا تو ستیہ ناش تھا اس وقت بھی. تو ہم نے انہیں روڈیں دی، ریلیں دیں، اور جناب انہیں مزدوریاں دیں، پنشنیں دیں. ٹھیک ہے، جا کے گولیاں انہوں نے خانہ کعبے کو بھی ماری ہیں ہمارے حکم پر، لیکن یہ کہ بہرحال ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے نا بدلے میں، ہم ان کے سہولت کار ہیں. یہ پھر بھی باغی ہو گئے بھائی، کیوں بغاوتیں کی؟ تو اب اس پر جو بیٹھے ہیں تو پتہ لگا کہ بھئی ان کا یہ ہم سمجھتے ہیں یہ ان پڑھ ہیں، ان پڑھ کوئی بندہ نہیں ہے، یہ اسکول نہیں گئے ہیں، لیکن یہ کہ اپنی تہذیب کی جانکاری سب کے اندر موجود ہے. سب پڑھے لکھے، اس معنی میں سب پڑھے ہوئے ہیں. اور نمبر 2، ان میں سے مجبور کوئی نہیں ہے، بیکاری کوئی نہیں ہے. قناعت کر لیتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں. اب ایک نیا پھر انہوں نے پورا، جب یہ فائنڈنگز آئی ہیں، یہ جو کمیشن بنا تھا اس کو بھی ہیڈ کر رہا تھا یہی لارڈ مکالے. جب یہ فائنڈنگز آئی ہیں تو اسی کے ذمہ لگا کہ اب اس کا توڑ کیجئے. تو وہ انہوں نے پھر ایک نصاب تعلیم بھی بنایا. پھر نہ صرف نصاب تعلیم بنایا، پھر ایک اور منصوبہ بنا ہے ایک درمیانی لیئر قائم کرنے کا، کہ ہمارا رنگ، ہماری زبان، یہ ہمارا ایک فاصلہ ہے، اس فاصلے کی وجہ سے بھی لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ایک درمیانی لیئر ایسی قائم کی جائے، یعنی ہمارے خلیفے جو ہم سے آرڈر لیں، نیچے جو ہے نا اس پر عمل درآمد کرائیں، لیکن ہوں اس قوم میں سے. یہ فرعونی سوچ بہت بعد میں آئی ہے. یعنی فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ جو بھی اس کا معاملہ تھا وہ وایا قارون تھا. قارون بنی اسرائیل کی قوم کا فرد ہے. انہو من قوم موسیٰ، وہ موسیٰ کی قوم کا آدمی ہے. بیگار لینے کا کام فرعون کرتا ہے، لیکن خود براہ راست بنی اسرائیل کو حکم نہیں دیتا، وہ ٹھیکہ دیتا ہے قارون کو. قارون گورنمنٹ کانٹریکٹر ہے، وہ ٹھیکہ ملتا ہے اسے فرعون سے، اور وہ ادھر سے جناب فرعون کی اتھارٹی استعمال کر کے یہ مفت کی لیبر لے جاتا ہے اور سارے کام کراتے ہیں. اس لیے اس کے خزانے اتنے ہو گئے تھے. تو یہ ایک لیئر تیار کی گئی کہ جو جسے وہ تہذیب بھی ساری سکھائی گئی. بائیں ہاتھ سے کھانا یہ مشکل کام ہے، وہ انہوں نے سیکھا. کانٹے سے کھانا وہ سیکھا. پھر وہ جو بھی مطلب ہے گال پھلانا وہ سیکھا. وہ نخرہ سیکھا، جو کچھ بھی پھلاتے ہیں وہ سیکھا، جو اکڑاتے ہیں وہ سیکھا. اور پھر کہیں جا کے تو 1893 میں جب پہلی دفعہ جو اس وقت وائسرائے تھا اس کو دکھایا گیا کہ ہم نے ایک پوری نرسری تیار کر لی ہے، تو اس نے جب دیکھا یہ پوری طرح بندروں کی طرح ہماری نقل کرتے ہیں، تو اس نے جو الفاظ کہے وہ بھی یہی تھے، او دے آر بیبونز. اور ایک دفعہ جاوید چودھری نے پورا ایک کالم لکھا تھا، اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ بابو اسی سے بگڑ کے بنا ہے. وہ پھر بابو ہمارے ہاں کتنی بڑی شے بنا، سنو بھی لے چل نال وے بابو سنی گڈی والے آ. تو بابو پھر یہاں پہ پہنچا ہے. اور ان پڑھ بابو بھی ہوتے تھے، ہر ماں اپنے بیٹے کا نام بابو رکھ دیتی تھی. تو یعنی وہ آئیڈیلائز ہو گیا بابو. اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پوری دنیا کو اس جکڑ بندی میں، ملوکیت کی جکڑ بندی میں اور اس غلامی میں ہم نے جکڑا ہے. وہ جیسے اس نے کہا میرا باغ میں نے بنایا ہے، یہ میری محنت سے بنا ہے، تو یہ پورا جہاں ہم نے بنایا ہے. اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، ہم نے سب کا کام پہ پانی پھیر دیا، اور دیکھ لینا ہم نے اپنا ایک جہاں سجا دیا. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، اور جس نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں. اور اب جا کے وہ لبرل جو بھی وہ والی لاٹ بنی ہے، اس کو کیا مسجد سے غرض، اس کو کیا جو ہے وہ مندر سے غرض، اس کو کیا کلیسا سے غرض. یعنی مغرب میں تو کلیسا، وہ کتنے کلیسے بیچ کے تو ہم نے مسجدیں خریدی ہیں، بنائی ہیں ان کو. یعنی یہ زبردستی نہیں،
وہ اب بیکار پڑی ہیں, کوئی ان کو پوچھتا نہیں. اچھا, اس کے بارے میں قرآن مجید کی رہنمائی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ویسے سیکولرزم کو ہم جب دیکھتے ہیں نا تو یہ ایک نعمت کے طور پہ نظر آتا ہے. آپ کو شاید اس کی, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہم نہیں سمجھ سکتے کہ سیکولرزم کتنی بڑی نعمت تھی. میں تھی کہہ رہا ہوں, اب نہیں رہا دنیا میں, عنقریب جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. تھی یہ نعمت. کس کے لیے تھی؟ کمزوروں کے لیے تھی. آپ امریکہ میں رہتے ہیں, اگر سیکولرزم نہ ہو تو آپ سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہیں. آپ کو سیکولرزم نے وہاں کا ایک انسان کی سطح کا ایک تشخص دیا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ جو دیوبند پاکستان میں ہے وہ سیکولرزم کا مخالف ہے, اور جو دیوبند ہندوستان میں ہے وہ سیکولرزم کا حمایتی؟ سمجھ آئی ہے نا؟ اچھا, بلکہ دیوبند تو دیوبند, یا چلو خیر ہے, ان کی تو ویسے ہی وہ تو مطلب وہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت نہ دیں, یہ سمجھتا ہے کہ اسلام آزاد چلیں, وہ تو ادھر. اور جماعت اسلامی بھی ہند والی کہتی ہے سیکولرزم ہی چنگا ہے. کیوں؟ سیکولرزم نہ ہو تو پھر ہندو اکثریت کا ملک ہے, تو پھر تو آپ کی کوئی مسجد بھی نہیں چھوڑے گا. یہ تو سیکولرزم کی بدولت ہے نا کہ آپ کی مسجدیں ہیں. اچھا, یہ سیکولرزم کا ایک سافٹ فیس تھا. اصل سیکولرزم کیا ہے؟ یہ سب ختم کرو. یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جس میں اس کو گوارا کرو, لیکن یہ کہ لوگوں کو لگا اور کاموں پہ دو تاکہ یہ ویران ہی ہو جائیں. البتہ اگلا قدم یہ کہ جب ذہن اس کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر اڑا دو. میں نے پہلے ایک بات کہی تھی, یہ سارے فلسفے پرانے ہیں, بتایا تھا نا آپ کو پرانے ہیں. اب دیکھیں قرآن کیا بیان کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جتنی بھی قومیں میں نے ہلاک کی ہیں نا, اللہ کہتا ہے اس لیے ہلاک کی ہیں کہ انہوں نے فساد پیدا کر دیا تھا. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب. تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا مارا. اسی کو سورہ بقرہ میں کہتے ہیں لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر بعض لوگوں کے ذریعے سے اللہ بعض کو دفع نہ کر دے, زمین میں فساد پیدا ہو جائے. یہ طالوت و جالوت کا قصہ سنا کر اللہ نے کنکلوڈ اس پر کیا. یعنی اگر طالوت جالوت کو مار نہ دیتا تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا. اب یہ فساد کیا ہے؟ اس کو سورہ حج میں کھولا. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کو دفع نہ کر دے, لہدمت صوامع و بیع و مساجد, تو گرا دی جائیں مسجدیں بھی, یہ عبادت گاہیں صوفیوں کی بھی, خانقاہیں بھی, اور یہ چرچ اور کلیسا بھی سب گرا دیے جائیں. تو جب شیطان دشمنی پہ آئے گا تو وہ صرف مسجدی کا دشمن نہیں ہے. اگرچہ ایک اعتبار سے آپ سوچیں تو یہ پادریوں کے پیچھے کون تھا؟ شیطانی تھا نا. یہ یہودیوں کے پیچھے کون تھا؟ شیطانی تھا. ان کی جو عبادت گاہیں تھیں جن میں یہ سارے گند ہوتے تھے, وہ ان کے پیچھے کون تھا؟ شیطانی تھا. لیکن جب اس کا پورا اقتدار قائم ہو تو وہ ان کو بھی, ان نشانات کو بھی باقی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اس کو کھلتے ہیں, یہ اس کے سوزے دروں آگے آ جائے گا. سوزے, وہ جو اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, جو اس کو جلن ہے, جو نو انسانی سے اس کا حسد ہے, یہ تو اسے گوارا ہی نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی نشانی دنیا میں باقی بچے. لہٰذا یہ لے کے جانا ادھر ہے. اچھا, اب یہ ظاہر ہے یہ بات تو یقیناً علامہ اقبال کو معلوم نہیں ہوگی کہ اب جہاں پہ انسان پہنچ گیا ہے کہ اب انسان اس بات پر قادر ہو گیا ہے کہ وہ ایک ایسا انسان تخلیق کر سکے کہ جس کے اندر خیر کا مادہ ہی نہ ہو. ہیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ تعجب میں مبتلا ہیں. ڈی این اے ٹیکنالوجی تک آدمی کی رسائی ہو گئی ہے یا نہیں؟ آپ اپنی مرضی کا ٹماٹر بنا لیتے ہو یا نہیں بنا لیتے؟ وہ ٹماٹر بن گیا یا نہیں جو خراب نہیں ہوتا, جس کے ایٹریبیوٹس آپ طے کرتے ہو. ایسی یعنی یہ جو بھی فصلیں ہیں ان میں یہاں تک رسائی ہو گئی ہے نا. اچھا, اوانو میں ہو گئی یا نہیں؟ 60 کلو والی گاں دودھ دینے والی 100 کلو والی کتوں آئی؟ آسٹریلیا میں کیسے پیدا ہوئی؟
ظاہر ہے یہ ساری جو ہے نا ہائی ٹیک ہے، تو وہ بھی ایک حیوان ہے، تو انسان کے ڈی این اے پر کام کر کے تو اب تو یہ باتیں آ چکی ہیں بھائی صاحب کہ دیکھیں، اور آپ خالص سرمایہ دار کے نقطہ نظر سے دیکھیں، آپ کی ایک فیکٹری ہے، آپ کو سب سے بڑا مسئلہ مزدور کا ہے، کوئی بھی کام کریں سب سے بڑا مسئلہ مزدور کا ہے، یہ ہڈ حرام مزدور کام نہیں کرتا ہے، کام کرے تو بغاوت کرتا ہے، وہ کہتا ہے انہیں پیسے لے آؤں گا، انہیں نہیں تو انہیں دیو، ٹھیک ہے جی، یہ یونین بنا لیتا ہے۔ تو یہ دنیا ہے سرمایہ داروں کی دنیا، اور ان کے لیے جو ٹربل کریٹ کرتا ہے وہ مزدور کریٹ کرتا ہے ہر جگہ پہ، ہر بندے کو یہی پرابلم ہوتی ہے، یار باقی کام تو ٹھیک ہے، مزدور کا مسئلہ ہے۔ اچھا، ایک کام ہمارے صوفیاء کرتے ہیں کہ وہ مزدور کو اتنا وہ کر دیتے ہیں ایماندار کہ وہ یہ بدماشیاں چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا وہ سرمایہ دار کے لیے ایک بہت ہی اچھا وہ پروڈیوسر بن کے آ جاتے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں تیری تنخواہ باقیوں تو ڈبل۔ بلکہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں نا، جنہیں مطلب گورنمنٹ سے، خاص طور پہ کنسٹرکشن کی کمپنیاں، تو یہ تو رشوت کے بغیر کوئی بل ہی نہیں پاس ہوتا۔ اچھا، رشوت وہ شے ہے کہ جس کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہو سکتی، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب آپ نے کسی افسر کو رشوت دینی ہے تو یہاں تو وہ افسر ہونا چاہیے آپ کا کہ جو بہت ہی ایماندار آدمی ہو، اللہ سے ڈرنے والا، کیونکہ وہ اگر ادھر رشوت ₹1,00,000 دیتا ہے تو ادھر آ کے لکھ دیتا ہے ₹3,00,000، تو کاؤنٹر چیک کیسے ہوگا؟ آپ اس افسر کو فون کریں گے تم نے ہم سے کتنے پیسے لیے تھے؟ اس کا کوئی کاؤنٹر چیک نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے ایماندار آدمی آپ کو محکمہ رشوت میں چاہیے اگر آپ نے فیکٹری چلانی ہے، یہ آج سیکھ لیں۔ اور باقی پوری فیکٹری ایسے ایمانداروں کی ہو، این ٹائم پہ آئیں، این ٹائم پہ جائیں، دن میں دل لگا کے کام کریں، تو پھر تو آپ کے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے لوگ جب مذہب سے دور ہو گئے تو پھر اس طرح کے شریف بندے بھی ختم ہو گئے، مسئلہ بن گیا۔ اب مشینی بندہ آ رہا ہے جس کے ڈی این اے سے وہ ساری تزکیہ شدہ، اس کے اندر سے کوئی مطلب میں شیں ہینگی پھینگی ساری نکال کے بندہ فرسٹ کلاس تیار کر کے چلو بھائی، آرٹیفیشل بندہ آ گیا، ڈی این اے انجینئرڈ بندہ۔ تو یہ ہوگا جناب اصل میں دجال۔ انہی میں سے جو ٹاپ پہ چلا جائے گا نا، وہ سپر مین جو بن گیا، وہ اس کا نیٹشے کا، اب وہی مادہ پرستی کا جو ہے نا وہ فلسفی جو سب سے بڑا ہے وہ نیٹشے ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا انسان ہے وہ سپر مین ہے۔ لوگوں نے سمجھا یار اقبال کا جو یہ مرد مومن ہے یہ سپر مین کے آئیڈیا سے لیا گیا ہے، یہ بالکل اپوزٹ بات ہے۔ اس کا سپر مین ہے، اس کا مرد مومن جو ہے یہ روح اللہ ہے۔ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ مشینی انسان ہوگا جس میں سے وہ سپر مین یا دجال نکلے گا، اور اس دجال کا کلا کما روح اللہ کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام۔ یہ اقبال کا مرد شاہین ہے یا وہ مرد مومن ہے، تو اس میں بھی کنفیوز نہ ہو۔ خیر، تو یہ کلیسا ولیسا کا جو ہے نا یہ فسون ٹوٹ گیا جی، دنیا میں مذہب کا بیڑا غرق۔ ہمیشہ انسان مذہبی تو رہا ہے، وہ اگر توحید والا نہیں رہا تو مشرک تو رہا ہے نا، شرک بھی تو مذہب ہے نا۔ میں نے سب کا جنازہ نکال لیا، یہ سیکولرزم اور لبرلزم آ گیا ہے، سب کچھ نکال دیا ہے۔ یعنی میری طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ مذہب جو اس کی گھٹی میں پڑا تھا، جو اس کے ڈی این اے میں پروگرامڈ تھا، وہ بھی میں نے نکال دیا ہے۔ ایسا مت ماری ہے اس کی۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، یہ والا مذہب بہت اچھا ہے، اور یہی ہمیں سکھایا بھی جاتا ہے کہ بھائی آپ مزدور پیدا ہوئے ہو، آپ کی قسمت اللہ نے یہی لکھی ہے۔ خدا اس غلام سے راضی جس سے اس کا مالک راضی۔ خبردار اگر حق کا نام بھی لیا تو آپ دوسروں کے حقوق پورے کریں، فرائض جو آپ کے ہیں وہ پورے کریں، اپنا حق معاف کر دیں، اللہ عطا کرے گا۔ یہ مائنڈ سیٹ سرمایہ دار کو کتنا بھاتا ہے، جو اپنی تقدیر پہ راضی ہو جائے کہ صاحب جو دیو تڑی مرضی، جڑا دے ادا ہی پلا
جڑا نہ دے ہوتا بھی بھلا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے. تو یہ ہمارے بھی دوست تھے, کہتے یار یہ میں بڑی پیڑی ہے, میں بڑی پیڑی, یعنی آپ اپنے حق کی بات کرتے ہو, یہ بہت بری ہے, یہ بڑی خلاف اسلام بدتمیزی پر مبنی بات ہے. یہ کدھر سے لے آئے ہو تو؟ یہ انا کا بت توڑنا چاہیے. تو انا کا بت توڑ کے کیا کریں؟ سر تسلیم خم کریں. تو اقبال کا جو تصور اسلام ہے اس میں یہ خالص ابلیسیت ہے. ابلیس کہتے ہیں یہ میں نے پٹیاں پڑھائی ہیں ان کو, یہ غلامی کا جو طریقہ میں نے سکھایا ہے, میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. اچھا یار اس پہ تو بڑی شاندار ایک دو نظمیں, وہ جس کو شوق ہو تو جا کے, ایک تو ہے اس کی فیض احمد فیض کی, عنوان ہے اس کا کتے. وہ یہ بھی سارے سڑے ہوئے لوگ ہیں نا کہ بھئی کیا ظلم ہو رہا ہے, کیا ہے, اوپر سے ساڑا یہ کہ یہ لوگ بولتے نہیں. تو اس نے پھر ایک کتے مضمون نظم لکھی, اس میں اس نے نقشہ کھینچا ہے کہ اپنی تقدیر پہ یہ کتا راضی ہے فلانا فلانا کر کے. تو آخر میں وہ کہتے ہیں وہ دم ملاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آخر میں وہ دعا کرتا ہے کہ کاش اس کتے کی دم پر کسی کا پاؤں آ جائے, یہ کچھ ریئیکٹ کرے اور اسے اپنی طاقت کا اندازہ ہو کہ اگر یہ کتے اکٹھے ہو جائیں تو یہ مالکوں کو کچا چبا جائیں. تو ایک تو اس نے یہ پوری ساری عوام, اس سوچ کی عوام کو کتے قرار دیے. دوسری نظم ہے اس کی, میں نہیں مانتا والا کون, حبیب جالب کی ہیں. تو اس نے کہا, اس نے اس کو رکھا ہے ایوب خان پر. ایوب خان کا دور تھا. ایوب خان نے حفیظ جلندری کو ایک شاہنامہ اسلام لکھنے میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے نوکری دے دی. وہ تو اس کا سیکرٹری بن گیا. تو کہیں یہ ملا اسے حبیب جالب, تو کوئی بات چیت ہوئی تو اس نے بتایا کہ وہ تم سے بڑا تنگ ہے. تو میں نے اسے کہا ہے کہ اس کو بند کر دو. میں نے مشورہ یہ دیا. ظاہر ہے اس نے اس کو ایوب خان کو خوش کرنا تھا, تو اس پہ تب چڑھ گئی. تو اس پہ اس نے ایک نظم لکھی. اس وقت پاکستان 10 کروڑ کی وہ تھی. یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہے, ان کی فکر سو گئی ہے. تو یہ سارے, یہ 2 نظمیں پڑھنے والی ہیں, یہ سمجھ اس سے آئے گی آپ کو کہ یہاں پہ اقبال بیچارہ کیا رونا رو رہا ہے. وہ اس درجے نیچے نہیں اترا جہاں پہ حبیب جالب اور فیض آئے ہیں. ایک نے کتے لکھی اور دوسرا یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں, یعنی الو کے پٹھے ہیں. تو مطلب یہ آخر کس نے سلایا, یہ کس کی سیر انگیزی, یہ کس کا جو ہے نا یوجب قولہ فی الحیات دنیا ہے, کہ جس نے لوگوں کی مت مار کے ان کی آزادی چھن گئی اور ان کو کوئی پرواہ نہیں. اب تو ہمارے تو یہ لطیفے بن رہے ہیں نا کہ وہ ایک پل تھا جس سے ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر جاتے تھے, وہاں پہ ٹیکس لگا ہوا تھا, بادشاہ نے ٹیکس دگنا کر دیا, کوئی ری ایکشن نہیں ہوا. بادشاہ نے تگنا کر دیا, کوئی ری ایکشن نہیں ہوا. بادشاہ نے کہا اچھا ان کو 2 لتر مارو, کوئی ری ایکشن نہیں ہوا. پھر اس کے بعد اس نے کہا 5 مارو, پھر ری ایکشن نہیں ہوا. پھر اس نے کہا یار ہو سکتا ہے میری CID رپورٹ نہ کرتی ہو, خود چلا گیا وہاں, کھلی کچہری لگائی. لوگوں سے پوچھا کوئی مسئلہ مسائل, انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس یہاں پہ آپ نے لتر مارنے والے تھوڑے رکھے ہوئے ہیں, لائن لمبی لگ جاتی ہے, لتر مارنے والوں کی تعداد میں اضافہ فرما دیجئے. تو یہ جو 10 کروڑ ہیں جال کا نچوڑ ہیں, یہ ذرا اس کو سمجھیں. تو میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا, میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. اب یہ بھی بہت اہم بات ہے. اب یہ منعم بھی ہو سکتا ہے, منعم بھی ہو سکتا ہے. ویسے اللہ کے اعتبار سے دیکھیں تو نعمتیں تو سب اللہ نے دی ہیں, تو جس کے پاس جو نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے تو اس اعتبار سے منعم ہوگا. تو بہرحال جس پر اللہ نے نعمتیں کیوں, وہ یعنی آگے بھی عطا کرنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی دیتا ہے نعمت, تو منعم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اچھا, اب یہ جو منعم کو سرمایہ داری کا جنوں, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا صبر نہیں ہو سکتا کہ یہ بھئی کہے میں نے اتنی دولت 1 ارب 10 خرب یہ بنا لی ہے, وہ کر لی ہے, 10 نسلوں کی ہو گئی ہے, تو اب میں رک جاؤں, اب کوئی ملک و ملت کی خدمت بھی کر لوں, چلو بہت بنا لیا, بہت کھا لیا, بہت چوریاں کر لیں, بہت اڑا لیا, تو اب کچھ نیب کے پاس جمع بھی کرا دوں. نہ, یہ نہیں ہو سکتا. یہ جنوں دینے کا مطلب یہ ہے کہ حل من مزید. وہ جو حدیث میں آیا نا کہ اولاد آدم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس ایک سونے کی بھری ہوئی وادی ہو تو خواہش ہوگی کہ ایک وادی
اور یہ رکنے والی شے نہیں ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. لیکن یہ صاحب دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ یہ جنوں میں نے دیا ہے. اچھا ایک پوائنٹ اور بھی ہے جو اس میں بڑا اہم ہے شیطنت کے اعتبار. یعنی شیطنت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ایک بات یہاں پہ اور بھی آئی ہوئی ہے. شیطان کو نہیں پتا حقیقت کیا ہے. میرے آپ سے زیادہ پتہ ہے اسے. لیکن وہ اپنے لوگوں کے سامنے یہ سارا جو کچھ بھی ہے اس کو اپنی طرف منسوب کر کے یہ جو ساری لافزنیاں کر رہا ہے. تو یہ پتہ ہے یہ وہ چیز ہے. ایک جھوٹ وہ ہوتا ہے نا, جھوٹ ایک قسم وہ ہے کہ جو جھوٹ آپ بولتے ہیں کسی مطلب پھنس گئے ہیں, کوئی جان چھڑانے کے لیے, کوئی پولیس والوں کے آگے, کوئی عزت بچانے کے لیے. اسے میں کہتا ہوں یہ دفاعی جھوٹ ہے, انفعالی جھوٹ ہے کہ آپ پھنس گئے اپنی جان بچانے کے لیے آپ نے جھوٹ بولا. ایک اقدامی جھوٹ ہے, آپ پھنسے پھوسے نہیں ہیں, لیکن یہ کہ آپ نے جو بھی اسٹریٹجی بنائی ہے, جو آپ نے پلان بنایا ہے, وہ جس جھوٹ پہ کھڑا کیا وہ آپ پوری ڈٹائی کے ساتھ سچ کو جانتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اب اس کو ایک اور اینگل سے سمجھ لیجیے. ایک یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کا موقف کسی وجہ سے آپ کو سمجھ ہی غلط آئی, پرسپشن آپ کی غلط تھی, آپ اسی موقف کو لے کے کھڑے ہو گئے, ہے تو غلط. لیکن ایک دوسری صورت یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ سچ کیا ہے اور آپ پھر بھی غلط موقف لے کے کھڑے ہو گئے. یعنی اس کے لیے تو ایک ایکسٹرا بوتل جو ہے نا وہ پولیو کے قطرے کی پینے کی ضرورت ہے. یعنی چند قطروں سے یہ بات نہیں ہو سکتی, یہ تو مطلب اسپیشل ڈٹائی چاہیے اس کے لیے. اچھا اس کے لیے جو لفظ ایک بڑا عجیب یعنی ترجمہ کیا ہے اور واحد ترجمہ ہے جو شیخ الہند نے لفظ سے دور جا کے کیا ہے. نہیں تو وہ جو بھی قرآن کا لفظ ہوتا ہے اس کے قریب رہ کے ترجمہ کرتے ہیں. فاجر کا ترجمہ انہوں نے ڈھیٹ کیا ہے, لفظ سے بہت دور چلا گیا ہے, کیونکہ فاجر تو پھٹنے کو کہتے ہیں, یعنی پھاڑنے والا یا پھٹ جانے والا, یہ ہے فاجر. اب یہ جو فاجر ہے اس کا ترجمہ ڈھیٹ کیسے ہو گیا؟ یہ تفسیری ہے گویا, یعنی با محاورہ سے بڑھ کر یہ تفسیری قسم کا ترجمہ ہے کہ ایک شخص ڈھیٹ کب بنتا ہے کہ جب اس کی حیا کی چادر پھٹ جاتی ہے, بے شرم ہو جاتے ہیں, بے حیا ہو جاتے ہیں. اور بے حیائی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ سچ کیا آپ پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے. یہ تو شیطان یہاں پہ یہ کام کر رہا ہے, اپنے مشیروں کے سامنے یہ ساری جھوٹ بول رہا ہے جبکہ اسے حقیقت کا پتہ ہے. اور جو شیطان کی پارٹی کا حصہ بنتا ہے ان کی بھی یہی عادت ہوتی ہے. یہودی تھے نا, قرآن مجید نے بار بار نہیں بتایا کہ ان کو پتہ ہے, اصل بات کا پتہ ہے, پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. حق چھپاتے ہیں جانتے ہوئے چھپاتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ صحیح موقف کیا, پھر بھی الٹا کام کرتے ہیں, جانتے بوجھتے غلط کام کرتے ہیں. یہی کام منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرتے تھے. اور آج بھی وہی لوگ, مطلب وہی فاجر, وہی ڈھیٹ, وہی بے شرم, وہی بے حیا لوگ کہ جنہیں معلوم ہو کہ حقیقت کیا ہے پھر بھی اپنے مفادات کی خاطر جھوٹ بولیں. یہاں تک کہ اللہ کی کتابوں میں بھی تعریف کریں, اس کو بھی چھپا لیں, اس کو بھی دبا لیں, آدھا دکھائیں آدھا چھپائیں. تو یہ در حقیقت خالص ایک شیطانی طریقہ واردات ہے, سچ کو چھپا لینا, سچ کو دبا لینا, اور تقریر اتنی اعتماد سے, اتنی پر تاثیر, یوجب قولہ فی الحیات الدنیا, اس میں اعتماد بھی ہے, اس میں لفاظی بھی ہے, وہ ساری چیزیں ہیں. تو میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. اور یہ جو اچھا یہ اس میں یہ جو سرمایہ داری کا جنوں ہے, اسی کا تقاضا یہ ہے کہ نسل انسانی کو تباہ کر دو, کیونکہ ان کے اندر بغاوت پیدا ہوتی ہے. روبوٹ لے آؤ جو آپ کی فیکٹریوں میں کام کریں. اسی کا تقاضا یہ ہے کہ 3 ارب انسان مارنے پڑیں تو مار دو. جو اب وہ کانسپریسی تھیوریز والے جو باتیں کر رہے ہیں, اور یہ کانسپریسی جو ہے نا, یہ تھیوریاں ہمارے لوگ نہیں, مسلمان نہیں پھیلا رہے. ابھی آپ کے پاس جتنی بھی اس طرح کے کلپ آ رہے ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں, وہ ساری امریکہ سے آ رہی ہیں. اور اس کے پیچھے پتہ ہے کون ہے؟ اصل میں وہاں پہ بھی وہاں کے ٹریڈیشنلسٹ آ رہے ہیں نا, جو اصلاً وائٹ سپریمیسی والے ہیں, لیکن وہ اپنی روایات کا تحفظ چاہتے ہیں. جیسے یہاں پہ ہندوتوا والے اپنی روایات کا تحفظ چاہتے ہیں, تو ایسے وہ اپنی روایات کا تحفظ چاہتے ہیں. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے, جیسے وہ یہ ڈیموکریٹس ہیں یا جو اس طرح کے جو لوگ ہیں, ان کو وہ جیسے ہم انہیں دجال کے ایجنٹ کہتے ہیں تو وہ بھی دجال کے ایجنٹ کہتے ہیں.
ان کے لیے بھی یہ جو ہے نا ڈیپ سٹیٹ کے لوگ ہیں، اور وہ ہیں کہ جو اپنے روایت پرست ہیں، روایت پسند ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں 3 ارب انسان 5 ارب انسان مر جائیں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ کس وجہ سے؟ یہ سرمایہ داری کا جنون ہے کہ جو انہیں یہاں پہ لے کے آ گیا. یہ ویسے تو مضمون اسد بھائی یہ آپ کا اور کیوان بھائی کا ہے، اکنامک اٹمین والا. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں. تو یہ سوزے دروں جو ہے یعنی سوز و ساز اور جو تپش اور آگ اور عشق، یہ سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے. تو ابلیس کے اندر بھی تو ایک الاؤ روشن ہے نا. قرآن نے تو صاف کہا یہ حسد ہے اس کا، یعنی اللہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو حسد کی آگ میں جلنا. تو جو انرجی وہاں سے آ رہی ہو اس حسد کی آگ سے، وہ ٹھنڈی کیسے پڑ سکتی ہے؟ یہ تو اسے قیامت کی صبح ہی ٹھنڈا کرے تو ہو، اس سے پہلے یہ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. اچھا یہ بات اس نے کیوں کہی؟ یعنی یہ جو خطرہ نظر، اب یہ یہاں پہ کھلا چیلنج کس سے ہے؟ آپ سوچیں، جس نے اس جہاں کا نام کاف و نون رکھا تھا وہ کون ہے؟ پروردگار. ٹھیک ہو گیا، اس نے اسے بنایا. اب ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسے تباہ کرنا چاہتا ہے. دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ میں نہیں تباہ ہونے دوں گا. اپنے لوگوں کے سامنے ابلیس کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ تباہ نہیں کر سکتا، میں نہیں ہونے دوں گا. یہی مطلب نکلا نا. اس سے اس پوری ذہنیت کو سمجھیں. جیسے اس بندے نے کہا میرا باغ تباہ نہیں ہو سکتا، ما اظن ان تبید هذه ابدا. جیسے پہلے لوگوں نے کہا ما لنا من زوال، ہمیں کوئی زوال نہیں آنا. یہ سوچ کس کی ہے؟ یہ شیطان کی سوچ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ لارا لپا لگا کے رکھتا ہے کہ آپ کو زوال نہیں آنا. ویسے میں اشارہ کر دوں، ڈی این اے کی بات آئی ہے تو قرآن مجید نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، 1000 سال جینا چاہتے ہیں. یہ جن کو سرمایہ داری کا جنون ہے وہ کیوں نہیں 1000 سال جینا چاہیں گے؟ تو جب ڈی این اے میں جا کے آپ چینج کر سکتے ہو تو کیوں نہیں 1000 سال کی زندگی کا بھی کوئی سامان کر سکتے؟ اگر نوح علیہ السلام 1000 سال زندہ رہ سکتے ہیں تو انسان کے پوٹینشیل میں تو ہے نا 1000 سال کی زندگی. تو یہ تو ڈی این اے میں خرابیاں آئی ہیں نا جس کی وجہ سے تو آج ہم 60 سال 70 سال 75 سال 80 سال زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو ذرا ادھر جا کے کچھ اس کی ریکٹیفیکیشن کر دیں تو ہو سکتا ہے. تو بے فکر رہو، میں اس نظام کو ڈوبنے نہیں دوں. یہ کھلا چیلنج ہے اللہ کو. اچھا یہ جہاں پہ وہ ذکر آیا نا کہ مطلب یہ 1000 سال جینا چاہتے ہیں، آگے بات کیا ہے؟ کل من کان عدوا لجبریل فإن، پہلی بات تو یہ نا کہ وہ جبریل کی بات. اس سے آگے کیا؟ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ فإن اللہ عدو للکافرین. یہ جنگ اب صرف انسانوں سے نہیں ہے، یہ جنگ براہ راست اللہ سے ہے. شیطان نے اپنے حواریوں کو اللہ سے جنگ لڑنے کے لیے تیار کر لیا ہے. کہتے ہیں میں اللہ کا مقابلہ کر رہا ہوں، اسے میں نے انسانوں کے معاملے میں شکست دے دی ہے. خلیفہ صاحب وہ لیٹے ہوئے ہیں سارے. اب معاملہ یہ رہ گیا کہ یہ جو اس کا یہ اب وہ تباہ کرنے پہ آ گیا، مایوس ہو گیا. یعنی وہ نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مایوس ہو کے دنیا ختم کرنے کے در پہ ہو گیا ہے. تو اس کی پرواہ نہ کرو، میں نہیں ہونے دوں گا. یہ میرا جہاں ہے، میں نے بنایا ہے اور میں اللہ کو تباہ نہیں کرنے دوں گا. اور یہ بات ایسی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو مختلف جو لڑائیوں کے بعد جو آخری وہ قوم نکلے گی تو وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے. آج یہ سمجھے میزائل چلائیں گے، تیر چلائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ زمین والے ہم نے ختم کر دیے، اب آسمان والے کو بھی ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس کرے گا. میں اس کا مطلب یہ دیتا ہوں کہ ان کے جو بھی سسٹم ہوگا اس پر آ جائے گا کہ ٹارگٹ پر ہٹ کر گیا ہے، خون آلود کر کے واپس کرے گا. تو وہ جشن منائیں گے کہ آسمان والا بھی ختم کر دیا. تو یہ سٹار وار جو ہے، یہ سٹار وار، وہ سٹار وار کس کے خلاف ہے؟ قرآن مجید سورہ رحمان 2 آیتیں ذہن میں لائیں. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان.
نہیں نکل سکتا. یعنی کائنات کو کراس کرنا تو ناممکن ہے, تم ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ کہ اوپر جانے کا جو بھی ہے, جن جاتے ہیں ان کو تو اللہ ویسے مارتا ہے. وہ شہاب ثاقب دخورم ولہم عذاب واصب, وہ تو ان کے لیے ہے ہی ہے. لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں جو انسان ہے, یہ خلیفہ صاحب ہے, اس کو تو فرشتے نے سجدہ کیا ہوا ہے نا, اس کو نہیں مارتا. تو ابھی جن اور انس مل کے جا رہے ہیں, یہ سمجھ لیں. اس لیے کہ انسان جائے گا تو وہ جو بھی اسکائی لیب ہے یا کیا ہے, جو کیا ہوتا ہے وہ شٹل, اس کو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ خلیفہ صاحب جا رہے ہیں نا. ساتھ جن بھی چلا گیا انسان کی اوٹ لے کے, من ورائے جدر من ورائے الانسان, وہ بھی چلا گیا. لیکن کوئی ریڈ لائن ہے, مطلب اسلام آباد کا ریڈ زون ادھر بھی ہے نا, تو وہ جو ریڈ زون میں جب جاؤ گے, یرسلو علیکما, تم دونوں پر برسائیں گے, شواظ من نار, آگ کے گولے, و نحاس, اور دھوئیں کے گولے, فلا تنتصران, مقابلہ نہیں کر سکو گے تم. تو یہ جنگ کس کے ساتھ ہوئی؟ تنتصران, جو تو قرآن کے الفاظ ہیں. تم دونوں مقابلہ نہیں کر سکو گے, انتقام نہیں لے سکو گے. تو اصل پروگرام تو اللہ سے لڑنے کا ہے. ٹیکنالوجی شیطان کی کہاں پہنچ گئی ہے, آپ ابھی کتنے ایٹم بم, ایک ہی چیز ہے پائی ایٹم بم تڑا, یہ تو چوں بھی نہیں کرے گا آپ جب فائر کریں گے اسے. تو اب ڈرون اور پتہ نہیں کیا ہے یار, وہ تو کہاں سے کہاں, اب وہ کیا کیا ویپنز آ گئے ہیں, اب کرونا بھی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں بہت آگے ہیں, یہ سب حقیر باتیں ہیں. وہ شیطان کی پلاننگ اس سے بہت آگے کی ہے. زلزلے لانے کی قدرت, بارشیں برسانے کی قدرت, یہ دجال کی قدرتوں میں یہ سارا کچھ حدیثوں میں ذکر ہوا یا نہیں؟ تو یہ میں اس کی حفاظت, یہ میرا جہان ہے, میں نے بنایا ہے. اللہ کا جہان میں نے توڑ پھوڑ دیا ہے, اور یہ میرا جہان ہے, میں اس کو ختم نہیں ہونے دوں گا. یہ یقین ہے اس طرف, یہ اعتماد ہے اس طرف. اور یہ اس طرف, یہ کون لوگ ہیں جی جن کو شیطان یہ اعتماد دے رہے ہیں؟ ایک تو یہ تو اس کے خصوصی مشیر ہیں, لیکن ایک بات سمجھ لیں, یہ مشیر اگر سارے جن نہیں ہیں تو زیادہ پوٹینشل جن کا ہے یا انس کا ہے؟ انس کا ہے. تو شیطان پاگل ہے کہ کم تر مخلوق کو اپنا وہ ذمہ داریاں سونپے گا. جو کام انسان کر سکتا ہے وہ جن نہیں کر سکتا. اس کو تو اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے, جن تو اس کے آگے ہیچ ہے. لہذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس میں بہت سے شیطانی بیوروکریسی کے کتب اور ابدال ہو سکتے ہیں. وہ بھی تو ایک پورا انتظام ہے نا, انسرام ہے, وہ چلا رہا ہے. تو یہ مکس کام ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کون دجال ہے تو کون ولی اللہ ہے, تو کون ابدال اس طرف والا ہے تو کون سا ابدال اس طرف والا. اس لیے ہم اس چکر میں پڑھتے ہی نہیں یار. ہمیں تشریح دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہے, اتھے ہی رہو. نہ خواب تے, نہ جناب الہام تے, نہ القاء تے, نہ ابدال تے, نہ کتب تے, نہ فلانے. یہ دونوں طرف چلتے ہیں. آپ کو خواب آیا کیا پتہ شیطان کی طرف سے آیا کہ رحمان کی طرف سے آیا؟ ادھر ہی رکھو بس, ٹھیک ہے جتنے یہ. اور آپ کو اگر نظر بھی آ گیا, کوئی جھماکہ ہو گیا, کوئی آپ کو کشف ہو گیا, تو ہوا کرے نا, آپ نے تو شریعت کی روشنی میں کام کرنا ہے بس. وہ ٹھیک ہے, آپ کو ایک خبر اللہ نے دے دی, اچھی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کل کیا ہوگا, مریں گے. پہلے خواب آ گیا نا مریں گے, تو اب بھاگ جائیں گے میدان جنگ سے کہ میں نے خواب دیکھ لیا کل مرنا ہے. تو یہ سمجھیں, تکوین علیحدہ ہے, ہمارا کام ہے تشریعی سطح پر کام کرنا. تو اور ابلیس کی ساری جنگ جو ہے وہ اب براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند, کون کر سکتا ہے اس نخل کوہن کو سرنگوں. ہاں, یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے جو اس نے بولا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ٹھیک ہے, جو آج کا جو نظام ہے یہ ابلیسی نظام ہے, اور ابلیس ہی نے اس کی آبیاری کی ہے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہوگی. یہ نخل کوہن ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ نخل کوہن نہیں ہے. قرآن مجید نے یہ کہا, یہ جو نخل کوہن ابلیسی ہے اس کو قرار ہی نہیں, ما لہا من قرار. وہ جو الم تر کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء, یہ ہے نخل کوہن. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ نخل کوہن ہے. اس کے مقابلے میں وکلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لہا من قرار. لیکن وہ بدماش کہہ رہے ہیں یہ نخل کوہن ہے.
یار اس کی ساری کہانی 400 سال پرانی ہے تیری، آج سے 1000 سال پہلے تیرا یہ نخل کوہن کہاں تھا؟ یہ تو سارا اب کی شے ہے، اور تورات میں اس کی پیشن گوئی ہے۔ جب جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فار کلید جو آئیں گے فاران کی پہاڑیوں پر، تو ان کے یعنی وہ ہر طرف ان کا نور پھیل جائے گا، پھر ان کے 1000 سال بعد پرانا سانپ یعنی ابلیس، یعنی شر کی علامت ہوتی ہے نا سانپ، تو استعارہ ابلیس کا، تو پرانا سانپ جو ہے وہ دوبارہ آزاد ہوگا اور وہ قدسیوں کے شہروں پر یاجوج و ماجوج کے لشکر چڑھا کے لائے گا۔ قدسی اب ظاہر فرشتوں کے شہر تو نہیں دنیا میں آباد، یعنی جو اس فارکلید کے پیروکار ہوں گے، یعنی مسلمانوں کے جو شہر ہوں گے، ان کے اوپر یاجوج ماجوج کو چڑھا کے لائے گا۔ تو یہ تو ساری 400 سال کی کہانی ہے بھائی، یہ رینائنسنس اور پھر یہ سارا یہ عناصر کا کھیل جب قرار پائی ہے دنیا، یہ تو 400 سال کی کہانی ہے۔ تو یہ کوئی نخل کوہن نہیں ہے، یہ اس کی گپ ہے، یہ وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان ہے۔ وہ آپ اگر کتاب پڑھیں نا اس کی صدیق سالک کی، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، وہ پڑھنے کی چیز ہے، یہ پڑھنے کے بعد تو وہ ضرور پڑھیں۔ جس صبح نیازی صاحب نے سرنڈر کرنا تھا، اس شام کو جو ہے نا وہ نقشہ پیش کر رہے تھے کہ جو ہم اس طرح ہندوستان کو قابو کر رہے تھے، رات تک قابو کر رہے تھے ہندوستان کو، یعنی اپنے لوگوں کو پوری والی تسلی دے رہے تھے، پرواہ نہیں۔ اور شروع سے ان کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے ہوگا، اور روز وہ اپنی جو ڈرائنگ بناتے تھے اس میں جتنی ہندوستان مشرقی پاکستان میں گھستا تھا، اتنا مغربی پاکستان سے فوجیں ہندوستان میں گھسا دیتے تھے، خود ہی پنیں اٹھا کے اسے ادھر لگانی ہوتی تھی۔ تو وہ بات ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نخل کوہن ہے، یہ کوئی اس کا نخل کوہن توحید کا ہے، پرانا جو درخت ہے وہ توحید ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ جو خبیث کلمہ ہے یا خبیث درخت ہے، یہ نخل کوہن نہیں ہے، یہ عارضی درخت ہے، یہ اس کو دوام نہیں ہے، ما لہا من قرار، قرآن یہ کہتا ہے۔ تو لیکن شیطانی پوائنٹ آف ویو تو آ گیا نا، شیطانی طریقہ واردات تو آ گیا نا، وہ اپنے لوگوں کو الو کیسے بناتا ہے یہ تو معلوم ہو گیا نا۔ تو ویسے آپ کو بھی مشورہ یہی ہے کہ وہ سیاسی پارٹی، وہ جماعت جو اس طرح کے دعوے کرنے والی ہو، جناب ہم تبدیلی لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم جناب دودھ کی شہد کی نہریں بہا دیں گے، یہ ساری بکواس شیطان کرتے ہیں۔ جو حقائق کی بات کریں، یہ ہمارے حالات ہیں، یہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں، یہ آپ کا مخلص اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کرتا ہے۔ وہ پہلے کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جو آپ کو حقیقت شناس بنائے وہ تو ہے حق کی طرف، اور جو آپ کو لارے لپے لگائے، لافزنیاں کرے، گپیں ہانکے، اس موڑ کے آگے منزل ہے بتائے، یہ ہے وہ جھوٹا، فریبی، مکار، اور یہ ہے سارا شیطانی طریقہ۔